ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا اے رب ذوالجلال تیری عظیم بارگاہ آمین آمین جو کچھ تلاوت ہوا آمین محمد والی جو قبول فرما مالک تمام کا ایصال صلوات آدم علیہ السلام آپ کے بیت حضرت صحابہ آمین شیخ سیدنا عبد القادر آمین آمین شیخ شہاب الدین جمعی صلاة سے بارگاہ والد مقبول آمین 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 دائرہ صوفی ہند مقبول قبول فرما آمین درجات میں آمین حضور حاضر قبول آمین ہر آمین سال کے قدر دربار آمین آمین حاضر قبول آپ سرکار عطا کیا کرنا مجھے نہیں سنا تو اچھا لگے پانی آنے پر جانا پڑے گا رشتہ مخدوم کے بیٹوں کا بڑا ہی پاک ہے علی کے در سے اسے بھیک رحمتوں کی ملی علی کے در سے اسے بھیک رحمتوں کی ملی پڑھا ہے جس نے بھی پڑھا ہے جس نے بھی قصیدہ علی کے بیٹوں کا جس نے بھی قصیدہ علی کے بیٹوں کا پڑھا ہے جس نے بھی نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں جو سچ دل سے ہے جو سچ دل سے ہے دل سے منداری کے بیٹوں کا جو سچ دل سے کمی اسے نہیں کوئی سہیل پاروں کی کمی اسے نہیں کوئی سہیل پاروں کی ہے جس کے جھولی میں ہے جس کے جھولی میں جھولی میں صدقہ علی کے بیٹوں کا جس کے جھولی میں علی کے بیٹوں کا جس کے جھولی میں دی ہے جہاں کو روشنی جب دل صدی ان کے فقیر نے آج جب دل صدی ان کے فقیر نے آج جب دل صدی ان کے فقیر نے مشکل میں لاج رکھ لی میرے دستگیر 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 نے تو صاحب بابا نے بتایا کہ تمہارے لیے گوشت خواجہ کافی ہے تو میں نے بابا سے کچھ
रिवायतें सुनाई तो कहा कि मियाँ यही हाल होगा ना कब्र के अंदर। क्यों पीर पीर कब्र में चिल्ला रहा है तू, नादान पीर कब्र में ना काम आएगा, पहचान ले खुदा को तू आराम पाएगा। फरिश्ते जैसे साहब सवाल कर रहे तो उन्हें या पीर पीर की रट लगा दिया। नादान पीर कब्र में ना काम आएगा, पहचान ले खुदा को तू आराम पाएगा। बोला मुरीद गौस यहाँ आएंगे जरूर, इमदाद मेरी कब्र में फरमाएंगे जरूर, आका है मेरे मुझ पे तरस खाएंगे जरूर। ये कह के उन फरिश्तों ने गुर्जों गिरा उठा, चाहा के एक ही वार में कर डाले फैसला। जब देखा गुर्जू तो मुरीद घबरा गया, घबरा के उस मुरीद ने उस वक्त दी सदा, या गौस अल मदद अब मुझे लीजिए बचा। तो आवाज आई कब्र में घबराना ए गरीब, हम आ गए मदद को तेरे खुश हो खुश नसीब। रखा कदम को कब्र में रोशन जमीर ने, तो गर्दन झुकाई खौफ से मुनकिर नकीर ने। दोनों के गुर्द छीन लिए पीराने पीर ने, दौड़े फरिश्ते कब्र से तब हो गए फरार। दरगाह बेनियाज में पहुंचे वो बेकरार, अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। मरकज में एक मुरीद से हमने किया सवाल, उसने बजाए तेरे लिया नाम पीर का। हम बोले उससे कब्र में क्या काम पीर का। फरमाया तब खुदा ने मुनकिर नकीर से, वाकिफ नहीं हो तुम मेरे पीराने पीर से। वो मेरा यारगार है मैं उसका यार हूँ, जितनी खुदाई है मेरी सब पर उस पर निसार है, और जितने वली है सबका वही ताजदार है। तुमने क्या है फरिश्तों जबरदस्त भूल की, और जाकर मुरीदे गौस से हुज्जत हुजूल की। जाओ ए फरिश्तों अब देर मत करो, इजहार सब अपने खताओं का तुम करो। महबूब है मेरा उसका अदब करो। दौड़े फरिश्ते कब्र में आए वही सिताब की, दस्ता बस्ता अर्ज किए पीर लाजवाब। माँ किस तरह करती है बच्चों से अपने प्यार, वैसे हिसाब लेंगे तेरे मुरीदों से नामदार। ये कह के हजरत ने कौल और करार, फिर गुर्ज उनके दे दिए फिर शाह नामदार। तो कहा मुरीद से आएगा अगर कोई यहाँ लेना हमें पुकार। ये कह के उस मुरीद से गौसुल वरा चले, बोला मुरीद पीर मेरे रहनुमा चले। तो आवाज जा बिजल सदी उनके मुरीद ने, आवाज जा बिजल सदी उनके मुरीद ने, आवाज जा बिजल सदी उनके मुरीद ने। अरे मुश्किल में लाज रख ली मेरे दस्तगीर ने, मुश्किल में लाज रख ली मेरे दस्तगीर ने, मुश्किल में लाज रख ली मेरे दस्तगीर ने। जो जीलान में हुआ है मेरे गौस का ज़हूर, बगदाद में है शहरे मदीना का रंग नूर। रुतबा है देख गौस का ए साहिब सहूर, चलने लगे जोरिश पे मेराज में हुजूर। चलने लगे जोरिश पे मेराज में हुजूर, चलने लगे जोरिश पे मेराज में हुजूर। कांधा दिया हुजूर को पीराने पीर ने, कांधा दिया हुजूर को पीराने पीर ने, कांधा दिया हुजूर को पीराने पीर ने। महफिल है गरम सैयदे देखो ये मेरे गौस की, कैसी ये शान है जामे शराब गौस में, कौसर की शान है। ठोकर में है कर्ज में क्या ठोकर की शान है, ठोकर में कर्ज में क्या ठोकर की शान मुर्दे जिला के छोड़े मेरे दस्तगीर ने,
مردے جلا کے چھوڑے میرے دستگیر نے، مردے جلا کے چھوڑے میرے دستگیر نے. محفل گرم سید امجد ہے سامنے، کیا عالم خیال ہے کہ سرمد ہے سامنے، کیف و شرور وجد ہے کہ مرشد ہے سامنے، مستی میں دیکھتا ہوں محمد ہے سامنے، مستی میں دیکھتا ہوں محمد ہے سامنے. کیا چیزیں پلائی میرے دستگیر نے، کیا چیزیں پلائی میرے دستگیر نے، کیا چیزیں پلائی میرے دستگیر نے. ہرگز نہ ہو سکوں گا میں تاراج سرفراز، میں ہوں دیار غوث میں سرتاج سرفراز، شاید کہ ہے کہاں میری معراج سرفراز. تقدیر میری جاگی مجھے آج سرفراز، میری جاگ مجھے آج سرفراز. دامن میں لے لیا ہے عرب کے امیر نے، دامن میں لے لیا ہے عرب کے امیر نے، دامن میں لے لیا ہے عرب کے امیر نے. میں غلام ہوں علی کا، منگتا نہیں مدین کا، میں غلام ہوں علی کا، منگتا نہیں مدین کا، میں غلام ہوں علی کا، منگتا نہیں مدین کا. میں غلام ہوں علی کا، منگتا نہیں مدین کا، میں غلام ہوں علی کا، منگتا معین دین کا، میں غلام ہوں علی کا، منگتا معین دین کا. میری نسل کھا رہی ہے، میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا، میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا، میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا. اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا. سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، صدقہ معین دین کا، صدقہ معین دین کا. میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا، میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا، میری نسل کھا رہی ہے صدقہ معین دین کا. اٹھ کے دیکھتا ہوں جلوہ معین دین کا، اٹھ کے دیکھتا ہوں جلوہ معین دین کا. صبح اٹھ کے دیکھتا ہوں جلوہ معین دین کا. میرے گھر میں تو لگا ہے، میرے گھر میں تو لگا ہے تمہارا معین دین کا، میرے گھر میں تو لگا ہے تمہارا معین دین کا، میرے گھر میں تو لگا ہے تمہارا معین دین کا. اب سر نہیں جھکے گا دنیا کے آگے میرا، اب سر نہیں جھکے گا دنیا کے آگے میرا، اب سر نہیں جھکے گا دنیا کے آگے میرا. گردن میں جو پڑا ہے، گردن میں جو پڑا ہے پٹا معین دین کا، گردن میں جو پڑا ہے پٹا معین دین کا، گردن میں جو پڑا ہے پٹا معین دین کا. حسین خواجہ ہے پنجے تری خواجہ، حسنی حسین خواجہ ہے پنجے تری خواجہ، حسنی حسین خواجہ
ملالی سے سگرا معین الدین کا، ایسا ملالی سے سگرا معین الدین کا، جا کے کربلا میرے پیر کہہ رہے ہیں، آجا کی کربلا میں میرے پیر کہہ رہے ہیں، آجا کی کربلا میں میرے پیر کہہ رہے ہیں، میرے صوفی نے دکھایا، میرے صوفی نے دکھایا رستہ معین الدین کا، میرے صوفی نے دکھایا رستہ معین الدین کا، میرے صوفی نے دکھایا رستہ معین الدین کا، شاہی کچھ رہتا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، نقشاہی کچھ رہتا ہے، کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، عالم مفتی کے لاکھوں فتوے ہیں لیکن یوں تو عالم مفتی کے لاکھوں فتوے ہیں لیکن یوں تو عالم مفتی کے لاکھوں فتوے ہیں لیکن ہر فتوے پہ بھاری ہے فتویٰ مخدوم صوفی کا، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، جتنے بھی یہ عاشق ہیں صوفی کے گن گاتے ہیں، جتنے بھی یہ عاشق ہیں صوفی کے گن گاتے ہیں، جتنے بھی یہ عاشق ہیں صوفی کے گن گاتے ہیں، کیونکہ سب کے سر پر ہے سایہ مخدوم صوفی کا، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، عشق نبی میں ڈوبے ہیں صوفی کے یہ دیوانے، عشق نبی میں ڈوبے ہیں صوفی کے یہ دیوانے، عشق نبی میں ڈوبے ہیں صوفی کے یہ دیوانے، ہر گھر میں لہرائے جھنڈا مخدوم صوفی کا، نقشہ یہ لہرائے گا جھنڈا مخدوم صوفی کا، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، جس نے سنیت کا ڈھکن میں بجوایا ہے، ڈنکا جس نے سنیت کا ڈھکن میں بجوایا ہے، ڈنکا جس نے سنیت کا ڈھکن میں بجوایا ہے، مٹی میں مل جائے گا مشتاق مخدوم صوفی کا، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، نیت پر جس کا چلن شریعت کے جو پابند ہے، سنیت پر جس کا چلن شریعت کے جو پابند ہے، نیت پر جس کا چلن شریعت کے جو پابند ہے، ہم کو سیدھا لگتا ہے رستہ مخدوم صوفی کا، نقشہ ہی کچھ ایسا ہے پیارا مخدوم صوفی کا، دل میں ہی بس جاتا ہے چہرہ مخدوم صوفی کا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا بہکائے گا، عامل خادم صوفی کا وہ بھی کیا
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الكونين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقہ کی بنا لا الہ است حسین سبحان اللہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن پھر بھی کسی سے گلا نہیں سبحان اللہ سامعین کرام نیا سال اپنے آپ و تاب کے ساتھ شروع ہوا اسلامی کیلنڈر ذی الحجہ آخری 12واں مہینہ قربانی کا مہینہ اور محرم الحرام قربانی سے شروع ہماری ابتدا بھی یہی ہے ہماری انتہا بھی یہی ہے سبحان اللہ اور خود قرآن نے کہا ان نشانیاں کا هو الافطر بس اللہ کی بارگاہ میں نماز اور قربانی کو پیش کرو تمہارے لیے کامیابی سامعین یہ درسگاہ ہے بے شک ہر مہینے یہاں ہم کچھ اپنا درس لینے آتے ہیں سبق یاد کرنے اور یاد رکھنے کی جگہ ہے یہ 2 تاریخ ہے یہ نذر ہے یہ نیاز ہے دعوت ہے پھول ہے نعت ہے میلاد ہے اپنی بات ہے لیکن مریدوں کے لیے سبق یاد کرنے کی جگہ کیوں کہ یہاں پر ایمان کا تحفظ اصل ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جتنے انبیاء کا نزول فرمایا کتنے ہیں کم و بیش کتنے 30-40 ہیں 1,40,000 1,40,000 1,24,000 جتنے بھی آپ کہیں کم و بیش سب کے پاس کتابیں آئیں 1,24,000 نبی آئے ہیں تو سب نے کتاب لانا تھا دلیل صاحب بہت باتیں کر رہے تھے آپ سن لیجیے 1,24,000 انبیاء زمین پہ آئے ہیں 1,40,000 کم و بیش کتابیں بھی آنا چاہیے تھی نبی ہے تو کتاب ہے تو درس سبق لیکن جس نے بنایا اس کو پتا ہے یہ مجسمے کس نے بنائے جس نے بنائے ہیں اس کو ہی خبر ہے کہ کیا کرنا تو 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی ہوں اتنے نبی آئے ہر نبی جب آیا تو سب نے کتاب نہیں لائی کتاب صرف چند کی دی گئی چند کو دی گئی تو پتہ چلا نبی آیا ہے تو کتاب ضروری نہیں اچھا کبھی ایسا ہوا کہ کتاب آئی اور نبی نہیں آیا ایسا کبھی پڑھا سنا ہے کتاب آ گئی نبی نہیں آیا ہوا کبھی ہے جو پہاڑ پہ رکھا ہے وہ جھاڑ پہ کتاب رکھی ہے جاؤ اے میری قوم اے میرے بندو جاؤ کتاب لے آؤ پڑھو نہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے چند کے پاس کتابیں صحیح پہ تختیاں رہی تو پتہ چلا غور کریں تو اللہ کی بات یہی سمجھ آتی ہے اہل عقل کو اہل ایمان کو کہ اللہ جانتا ہے
کہ علم کم ہی صحیح لیکن تربیت والے ضروری ہیں. یہ ہے حقیقت کہ کچھ ایسے استاد بھیج دیے جائیں جن کے کردار اور جن کی تربیت سے قوم کھڑی ہو. تو ہر نبی آیا اپنی قوم کو اپنی صحبت میں بٹھایا اور صحبت میں بٹھا کر بھی کبھی قوم کو اتنا سنوارا کہ سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے. سبحان اللہ. کتابوں کی ضرورت. اتنی کتابیں نہیں آئی جتنے نبی آئے, لیکن نبی آیا تو کتاب بھی لائے. تو پتہ چلا کہ صحبت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا, ان کی سنگت میں بیٹھنے کے لیے بھیجا گیا. تو کتنے نبی آئے, سب کی صحبت میں قوم بیٹھی اور قوم ان کے بات اور کردار سے. ابھی میں اس کے علی صاحب کا نام لیا کہ وہ بار بار کہہ رہے تھے کردار ایسا ہونا چاہیے, کردار. ارے سارے کردار سازی انبیاء ہی کو نصیب ہوئی ہے. پھر اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. دروازہ بند بھی ہوا تو ہمارے آقا پر ہی بند ہوا. یا آپ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین. پھر اس کے بعد ضرورت نہیں رہی کسی. اس سے بڑا دور تو یہ آیا, نہ ہود کا تھا, نہ صالح کا تھا, نہ یعقوب کا تھا, نہ یوسف کا تھا, نہ یحییٰ کا تھا. کسی کا دور نہیں تھا جتنے اب دور شروع ہو رہے. اے رب ذوالجلال, اب تو انبیاء کی ضرورت تھی. تب کہا کہ جب خاتم الانبیاء آ گئے ہیں, اب علی کو بھیج کر ولایت کا دروازہ کھلا رکھا ہے. جب کبھی کسی استاد کی ضرورت پڑے گی مرشد بھیج دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اب نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, اب مرشدوں کو بھیجا جائے گا. فلن تجید لہو اليوم مرشدا. ان کو دیکھو اور اپنی آخرت سنوار لو. کیوں کہ مصطفیٰ کے ماننے والے مرشد انبیاء جیسے ہی ہوں گے. جو ان کے پاس بیٹھے گا کامیاب. یہ بار بار دلیل صاحب اس کے اوپر تکرار سے پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں یہ ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ تمہاری بات اتنی مستند. لوگ اپنے کردار سے اگر اعلیٰ ہو جائیں, یہ خبر کیا ڈرائے گی, اس کی کیا اوقات. سبحان اللہ. پہلے پہچانو تو صحیح کہ صحبت ہوتی کیا. یہ قبر ہے, یہاں سانپ ہیں, بچھو ہیں, یہاں یہ ہے. اپنے کردار کی روشنی اور اس پر اتنا ناز کرو کہ مجھے صحبت ملی ہے غوث اعظم کی, مجھے صحبت ملی ہے غیر نواز کی. جس کو یہ یقین ہو جائے اس کے سامنے قبر میں پانی ہو جائے. بات سمجھ. تو ہمارے کردار اتنے اعلیٰ و عرفہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے کردار بہتر نہیں ہے تو پھر جنت میں کس کو بٹھایا جائے. جنت میں باپ کردار لوگوں کو بٹھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. جنت میں سجائی گئی تھی, سجی بھری. فرشتے آئے, ان کا استاد آیا, آدم کو پیدا کیا گیا. ماحول بہت اچھا تھا جنت کا. ایک شرارتی کھڑا ہو گیا, اس کے کردار میں خرابی ہو گئی, اس میں حسد ہو گیا. ان کو کیوں چاہ رہا ہے رب, مجھے کیوں نہیں چاہتا رب. اللہ نے کہا میرے اوپر مسلط ہوتا ہے اپنی مرضی سے کہ میں تجھے چاہوں, اس کو نہ چاہوں, اس کو چاہوں. خدا چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اللہ کل شیء قدیر. شیطان کی شرارت اور غلاظت کو نکالنے کے لیے پھر زمین پر بھیجا گیا تاکہ ایسوں کو دوبارہ جنت میں انٹری نہیں ہے جو اس کا اس کو اس کے. اس لیے ہمارے پاس یہ تاکید ہے کہ چغل خوروں کو جنت میں جگہ نہیں ملے گی. پھر جنت میں جانے کے لیے ایسی عورتیں ہی بلائی جائے گی جو چغلیاں نہیں کرتی. نماز پڑھنے سے جنت نہیں ملتی, چغلی نہیں کرنے سے جنت ملتی. سبحان اللہ. چغلی تو کیا تھا شیطان نے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضور اللہ سے کوئی جھگڑا کیا تھا؟ نہیں, چغلی کی تھی. فرشتوں کو کہا تھا کہ اپن افضل ہیں, اپن نور کے ہیں, یہ مٹی کے چکر میں کیوں.
یہ چغلی ہو گئی، غیبت ہو گئی. جو نہیں تھا وہ بھی بول دیا. خدا کا منشا وہ جسے چاہے. یہ جو صفات شیطانی صفت ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ جنتیوں کی شیوا نہیں. جن کو جنت کا شوق ہو رہا ہو وہ چغلی اور بہتان سے ڈریں، کردار کی صفائی لائے. تو یہ کہاں ملے گا؟ تو یہ خاصان خدا کی بارگاہ. صوفی صاحب سے کب چغلی سنی؟ کسی ولی سے کب چغلی سنی؟ تو یہ اہل اللہ ہے جو جنتی ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی گندگی نکال کر ہم بھی صفائی کی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، تقوی و طہارت اپنا شعار رکھیں، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو. نہیں سمجھ میں آتا چھوڑ دیجیے، نہیں سمجھ آتی نا چھوڑ دو، لیکن الجھو مت اس مسئلے پر جو مسئلہ تم سمجھ نہیں. مجھے کل گوڑواڑی میں پوچھا گیا تھا، اس میں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. بڑے بڑے مشائخین تھے، حیدرآباد سے لے کر گلبرگہ تک سارے مشائخین. میں مریدوں میں تقریر نہیں کر، بڑے بڑے مرشدوں میں تقریر کرنے کا موقع ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک دوسرے کے کان میں پوچھ رہے تھے کہ یہ احمد رضا ہے. میں نے کہا ہاں احمد رضا، اور اسی کے مشن پہ لے کے چلا. بے شک. میں نے انہی کی توجہ سے دنیا میں اتنا ڈنکا بجا لیا ہوں کہ اتنا سمجھ تو آ گیا کہ میں نے احمد رضا کا حق پورا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میرے علاقے کو جتنی ضرورت تھی اعلیٰ حضرت کی مشن کی، اس کو میں پورا کرنا کامیاب رہا ہوں، اور بچی ہوئی زندگی انہی کے مشن پہ میں گزارا. کیونکہ عشق کی داستان اگر سمجھانے میں کوئی شخصیت کو اللہ نے پورا کیا ہے، تنہا ذات اس صدی میں اعلیٰ حضرت. بے شک. ہاں اتنی بات ہے کہ میں ان کے نام پہ پیٹ نہیں بھرتا. بہت اچھا بہت اچھا. میں پیٹ بھروں بہت اچھا بہت اچھا. کھلاؤ. وہ شخصیت بھوکی پیاسی رہ کر دنیا کو حضور کے گھرانے سے واقف کروائی ذات ہے. کروڑوں سلام اعلیٰ حضرت کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان سبحان. کل کان میں بات ہونے کی یہ احمد رضا ہے. میں کہا میں احمد رضا. کہا بریلی کے ہیں کہ آپ کچھوچھا سے آپ کا. میں نے کہا یہ دونوں بڑے گھرانے، سبحان اللہ. اگر ان کے کوئی بچوں میں بات بن گئی تو بڑے گھرانے والے میدان محشر میں بھی اس کو بیٹھ کے پورا کر لیں گے. رہ جائیں گے وہ لوگ جو ان دونوں گھرانے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ہاں ان کی ماں بڑی نہیں ہے، اس گھرانے کی بھی ماں باپ بڑے ہیں، اس گھرانے کی ماں باپ بڑے ہیں. رہی بات کہ مرشد کی جوتیوں تک ہی مرید کی اوقات ہے. بے شک بے شک. بے شک. یہ سمجھو یار، حق ہے سرکار حق ہے. مرشد کے جوتیوں تک ہی مریدوں کی اوقات. اب مشائخین تھے وہ بڑے بڑے، ہاں ان کے سامنے بات رکھنا بھی ضروری تھی کہ ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے مریدوں کا حلقہ آیا تھا. وہ بڑے مچل گئے ہمارے مشائخ. کہا تم نے. میں نے کہا ثابت بھی کر دیتا. اور وہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب چلے فلسطین کی 9 پہاڑیوں سے گزر کر آخر میں 9ویں پہاڑ پر کوہ طور پہ جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ وادی مقدس طوا ہے، یہ بڑی وادی مقدس ہے، یہ تمہاری جوتیاں اتارو. مبارک وادی ہے، یہاں چپل پہن کے مت آؤ، اپنی جوتیاں اتار دو. موسیٰ علیہ السلام نے جوتیاں فوراً اتار. اب آگے آؤ. پھر چڑھے پہاڑ. پھر موسیٰ علیہ السلام رکے. رکنے کے بعد فرمایا وہ جو 40 امتی تھے ساتھ جو حلقہ تھا وہ مریدی حلقہ، ماننے والا حلقہ، جانثار حلقہ، کتنا بھی نام دے دیجئے ان 40 کو، وہ حضرت موسیٰ پہ جان نشاور کرنے کے لیے ساتھ میں آئے تھے. جیسی مرشد نے موسیٰ نے اپنی جوتیاں حکم خداوند قدوس پر اتاری، فرمایا یہیں رکو. جہاں موسیٰ کی جوتیاں اتری وہ 40 وہیں رکے. تو حضور
حضرت موسیٰ نے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقطے کو محفوظ کیا کہ کل صبح قیامت تک ان مریدوں کو، ان کے چاہنے والوں کو بتایا جائے اے موسیٰ تیرے واقعے سے میں قرآن میں اس لیے نہیں تو کیا ضرورت تھی وہ واقعہ بیان کرنے کی، صرف خدا اتنا کہتا کہ میرا عاشق تھا موسیٰ اور کوہ طور پہ میں نے بلایا اور میری تجلی سوئی کے ناکھے سے بھی کم دکھائی، لیکن کوہ طور جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اتنا ہی کہہ کے قرآن کو اور چھوٹا کر دیتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں نے وادی میں آتے ہی کہا موسیٰ جوتا اتار، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتارا تو وہ 40 کے 40 جوتے کے پاتوں. یہ پیغام قرآن نے چھوڑ دیا کہ اپنے مریدوں کو جوتیوں کے پاس ہی رکھو. بے شک بے شک. قرآن کا اشارہ ہے، کوئی سمجھائے نہیں، وہ اس کی اپنی بات ہے. میں وہ بڑے مرشدہ ہیں، ہم کیا ہے، میں اپنی جتنی استعداد ہے اتنا ادب سکھانا ہمارا کام. موسیٰ کا جوتیاں اتارنے کا واقعہ قرآن میں اتنا کوئی خاص تو نہ تھا جس کو بیان کیا جائے. قرآن اور چھوٹا کر کے مختصر سی بات کر کے نکل جاتا، لیکن اس کو خبر تھی کہ زمین پر تکبر اور بلندی اور بڑے علم والے اگر تکبر میں آ جائیں تو ان کو بتاؤ کہ تمہاری اوقات اپنے مرشد کی جوتیوں تک، چاہے علم کتنا ہی تمہارے پاس ہے، لیکن اپنی شیخ کی جوتیوں کے آگے تم بات رکھ کیا. بے شک حق ہے سرکار. کتنا بھی علم حاصل کر لو، لیکن شیخ کی جوتیوں کے پاس اپنے آپ کو سمیٹ کے رہو. اس لیے کہ موسیٰ کی بھی امتی کچھ کم نہ تھے، ہم نے تو اس کو دیدار کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کے 40 چاہنے والوں کو جوتی کے پاس کھڑے کر دیا. پھر کیا ہوا؟ پھر تجلی ہوئی، پھر تجلی ایسی گری کہ کوہ طور جل گیا. اب جس تجلی پہ کوہ طور جل جائے، وادی کی باقی بھی ہر چیز جل جائے گی. وہ 40 کے 40 بھی جل کے راکھ ہو کے کوئلے ہو گئے. پھر موسیٰ جب بھی اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہوئے، آنکھیں بڑی ہو گئی تھی، قرآن کہہ رہا، اور اللہ کے رسول نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تجلی کے سبب ایک ایسی بڑی آنکھ ہو گئی تھی موسیٰ کی، اور 40 دن تک عجیب کیفیت ان کے رہی. وہ جب نیچے آئے تو دیکھا کہ جوتیاں تو ہیں، لیکن یہ جو تھے 40 کے 40 جل کر کوئلہ ہو گئے. اللہ. پھر موسیٰ کہا کہ میرے 40 تو تھے اتنے لوگوں میں سے، خدا کو نہ ماننے والوں کے درمیان ماننے والے اتنے ہی تھے جو بہت اعلیٰ مقام پر تھے. قرب ملا تھا ان کو نبی رسول کا. پھر دعا ہوئی کہ اے رب ان پر بھی اپنی تجلی فرما کر زندگی بخش. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، تو موسیٰ کو کس نے اختیار دیا؟ اس جلے ہوئے کوئلے کی لاشوں پر کھڑے ہو کے دعا کرے موسیٰ نے، مجھے واپس کر دے رب ذوالجلال. اس کی قوم مجھ سے پوچھے گی کہ ہمارے کہاں گئے ابا جو بھی ہیں ہمارے، یہ کہاں گئے جو آپ کو ماننے والے. اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دوبارہ زندگی عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہنے والے کو سب کچھ اختیار اللہ عطا فرماتا ہے. یہی مشن ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خدا جس کو چاہے جو عطا کرتے. ہمارے پاس بھی کہتے ہیں صوفی صاحب کے پاس تھا، ان کے پاس کیا ہے، کیا کو جانے گا. بہت ہے. گاؤں گاؤں چلتے ایسی بھی بات ہے. ان کے ابا کے پاس تھا، فیصلے آسمانی ہیں. تم جھوپڑیوں میں ٹینوں میں بیٹھ کے ہمارے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ فیصلے نہیں، یہ آسمانی فیصلوں کی جگہ. بے شک یہ جگہ جو ہے یہ آسمانی فیصلوں کی جگہ ہے. تم چھوٹے، تمہاری جھوپڑی چھوٹی، تمہارے ٹین ٹپر چھوٹے، تمہاری اوقات چھوٹی، تم بڑی باتیں کیوں کر رہے کہ خدا ان کو دیا ان کو نہیں دیا. ارے جسے چاہے تھے. میرے والد کو کچھ مفتیوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا، اب کس کو چن رہے ہیں؟ بابا نے بولے میرے باوا کی کھیتی نہیں ہے جو چنوں، اللہ جس کا نام دے اس کو عطا کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ جاری رہے گا. زندہ زندہ باد. نہیں چھوڑیں گے. نہیں چھوڑیں گے. میں نے اپنی شیخ کی زبان سے، مجھے میرے رب نے دیا ہے
میرا رب جس کو چاہے میں اس کو دے دوں. میں کیوں نام طے کروں کہ اس کو دوں یا اس کو دوں, کس کو دوں؟ پھر جو نام طے ہوا سب کو, علماء کو, حفاظ کو برا کر والد محترم نے کہا 7 سال سے گنبد خضرا میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ عارف میاں کے نام. 7 سال سے عارف میاں کے نام کی بات آ رہی ہے. دیکھتے ہیں یہ سال کیا فیصلہ ہوگا. یہ کہہ کے بابا اپنے علماء کے ساتھ, اپنے حفاظ کی ایک جماعت کے ساتھ یہ اعلان کر کے مجھے ساتھ میں لے کے حج پر چلے گئے, اور بعد میں خلافت میری خانقاہ میں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ ہو, زندہ باد. اب اس میں پوچھا جائے گا کہ رنجین میں بیٹھ کے جو خانہ کعبہ میں ہوا, اس میں پوچھا جائے گا دھانورے میں بیٹھ کے جو خانہ کعبہ میں فیصلہ ہوا, اس میں پوچھا جائے گا ساکوڑ میں پنچایت میں بٹھا کے کہ ان کو کیوں دیے. اب تم کو لڑنا ہے تو خانہ کعبہ پہ جا کے اللہ سے لڑو کہ اس کو کیوں. تم کو لڑنے تو اپنے جا کے دیکھو طاقت ہے کہ تم سے خدا سے لڑنے, اور جاؤ خانہ کعبہ میں کہ یہاں ایسا کیوں ہوا, طواف بند کراؤ, روکو, میرے پیچھے کیوں سوچتے ہیں. اپنی کم عقلی کو دلائل اور حقائق مت بناؤ. اللہ کا منشا ہے, جو چاہے سو کرے. اللہ تبارک العظیم فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے سروں پر پرندے پر پھیلائے اڑائے اڑ رہے ہیں, کوئی ہے ان کو روکنے والا؟ روک سکتا ہے سوائے رحمان کے؟ تو پتہ چلا اللہ جسے چاہے بلندی دے, جسے چاہے پستی دے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارا منشا یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو ہم اعلیٰ پیمانے کے جہاں صاحب عقل صاحب عمل ہیں ان سے پوچھیں نہیں, تو پھر اپنی اوقات جتنی ہے اتنی سمجھ کے ہم سمجھ جائیں. اپنا کیا ہے, اتنی زندگی ہے, اس کے بعد خبر ہے, اور اس کے بعد برزخی زندگی ہے. اس میں کتنا آرام مجھے ملتا ہے, اور ہاں جس کا کیا ہوگا وہ بڑے گھر کی باتیں بڑے لوگ جانتے ہیں. ان کے بڑے سنبھالنے والے وہ شجرے والے لوگ ہیں. کہاں جا رہے ہو تم بریلی تک, کہاں جاتے ہو کچھوچا تک, کہاں جاتے ہو صوفی باصفا کے گھرانے اور ان کے فیصلے پر. بہت سے علماء اس لیے ہمارا خانقاہ چھوڑ کے چلے گئے کہ عارف میاں کو صوفی صاحب نے خلافت کیوں دی. ہم بڑے بڑے مفتیان نظام صوفی صاحب کی جوتیاں اتارتے تھے, لیکن قدرت کا فیصلہ مفتی اور مولواؤں پہ نہیں تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا. پھر اس وقت کہا تھا اب کیسا ہوگا, تو حضرت نے جاتے جاتے کہا تھا دیکھ جیسے لوگ کعبے کو چومتے ہیں اس کو بھی چومیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صوفیہ, فیضان صوفیہ, علی بابا قبلہ, علی بابا قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت نے تو اس دن ہی دیکھ رہا تھا جس دن اس نے سوال کیا تھا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. کسی کی تعظیم نہ میری نمازوں سے ہے, نہ میرے روزوں سے ہے, نہ میری خیرات سے ہے, نہ میری زکوٰۃ سے ہے, نہ میرے حج سے ہے, نہ یہاں پھول چڑھانے سے ہے. یہ آسمانی باتیں ہیں, اس پہ ٹکراؤ اور اپنی عقلیوں کو مت لڑاؤ کہ ان کا سننا کہ نہیں, انہوں بولے تو چلنا کہ نہیں. تم نہیں سنو گے تو تم دیکھ لو, جہاں جا کے گرو کے پتہ نہیں چلے. کیونکہ اس علاقے کے لیے صوفی باصفا نے ان کے بعد مجھے ہی رکھا ہے تو بتاؤ, ہم نے بھی کھڑا کیا ہے کوئی خود؟ یہ تو میرے صوفی صاحب نے کھڑا کیا. جب والد اڑ ہو رہا تھا تو حضرت نے میرے کو تو ایسی تھرتھری بھر گئی تھی. یہاں ایک دھانورے میں عرس تھا, بابا کا پروگرام آخری ہی رہا. اس دن میں مسجد میں سو گیا کہ والد صاحب کی تقریر ہوگی, پھر اٹھوں گا اور جاؤں گا. اعلان ہونے لگا عارف میاں کہاں ہیں, تشریف لائیں, صوفی صاحب قبلہ یاد کر رہے ہیں. بھاگتے گیا, نیند میں چلنے نہیں آ رہا, مسجد سے درگاہ دھانورا پہنچا. اسٹیج پہ ہاتھ ہی بابا نے 2 لفظ بولو, گویا ایسا لگنا ہے زمین تو پھٹ جا, مجھے لے, میرے کو بولنا نہیں آیا. نیند میں اٹھ کے آیا, میں تھر تھراتے ہوئے کہا السلام علیکم, اور اس طرح پھر 2 بھی لفظ جو آئے بولا. ایسے ہی ہوا. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پرانی ماں کی زیارت تھی. اس وقت والد محترم نے کھڑے فوراً خود ہی مائک لیا, کہا عارف میاں یہ آنے والوں کا شکریہ کہو. تھر تھراتے ہوئے جو بھی کہنا تھا کہہ دیا. اس کے بعد جو کھڑا کیا
اب کوئی نہیں کھڑا ہوتا میرے سامنے. بے شک حق ہے. اللہ اکبر. کل مشائخین کے درمیان جب تقریر کر رہا تھا تو مجھے یہی لگا حضرت اس دن جو کھڑے کیے ہیں آج کھرواڑی کی سرزمین پر اتنے علماء اور اتنے مشائخین کے درمیان اور ہر شیخ خوش ہو رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا. بڑے بڑے مرشدات تھے وہاں پر ان کے درمیان میں نے کل کی تقریر کی اور سب نے سراہا کہ صوفی باصفا کی ذات اور تعلیمات بہت اعلیٰ ہیں جس کے سبب آج پورا گھورواڑی آج اس بات کو لے کے چل رہا ہے. سارے خادم کسی کو مرشد بولنے تیار نہیں. خادم بولتے ہم ہیں تو کوئی نہیں ہے, اسماعیل کے آگے ہیں ہم, بس بیٹھے ہوئے ان کے سامنے. لیکن جب بات کی تو ساروں کے سارے تقریباً گھورواڑی مرید ہو گئی ہے. تقریباً گھورواڑی مرید. کون دے رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ ساکڑ والوں نے جا کے کان میں نہیں دیا, دھانورا رنجنے والوں نے نہیں سکھایا. اچانک کرناٹک میں ایسا کیا اچھال ہوا کہ سارا کا سارا پتا چلا یہ پیغام کعبے سے نکلا ہے, اس کو کوئی نہیں. آپ کا عرس بھی بہت اچھا رہا. اس وقت ذمہ دار سارے آئے ہیں, دھانورے سے آئے, رنجنی سے آئے ہیں, پلسب سے آئے, ساکڑ سے آئے. میں ان تمام کا پھر سے, اس وقت بہت گڑبڑ اور عرس کا تو نظارہ 20 سال کا ریکارڈ بریک ہو گیا. میں ان تمام کا مشکور ہوں جنہوں نے دربار میں خدمات پیش کیے, دامے درمے قدمے سکھنے جو کچھ اپنی طرف سے محبتوں سے پیش کیا, اپنے گاؤں کے لوگوں کو محبت سے لے کر یہاں پہنچے. میں ان کے شکریہ کے لیے زیادہ وقت لیا ہوں یہاں, اور آسمان کی طرف دعا بھی کی, اس دن بھی کی تھی جس دن سے اندر آ گیا. بے شک دیکھا ایسا گھیر کے دیتا تھا تو میں نے کہا اب کہاں جائیں ہم, دیکھیے ذرا تھم. سبحان اللہ. اس نے 1 مہینہ تھم گیا مجھے. آج پھر کہنے لگا ذرا شکریہ تو کہنے دو بابا مجھے. تو آج شکریہ کے لیے کھڑا ہوں. تمام کا میں مشکور ہوں, تمام کا کہ جنہوں نے اپنے گاؤں سے اپنے تمام پیر بھائیوں کو, پیر بہنوں کو, سب کو اہتمام کے ساتھ لایا. یہاں جلوس میں شرکت کی, کامیاب جلسہ ہوا. مقرر بھی آئے تو انہوں نے بھی دیکھ کر حضرت صوفی باصفا کی تعلیمات کو اور ان کے مریدوں کو سراہا. ہمارا بھی پیغام بڑے بڑے علماء کے ذریعے دنیا تک پہنچا. جب کل کی جمعہ نقشبندی نے جب اجمیر میں پڑھی تو وہاں پر اجمیر کی دھرتی پر بیان میں احمد نقشبندی نے ہمارے عرس کی تعریف کی. اللہ اکبر. یہ کون ہے کہ ہمارے چرچے کو دنیا تک پہنچا رہا ہے, کہ ہم کو دیکھ کر ہر مقرر کہہ رہا ہے کہ ان کی خانقاہ جیسی بات نہیں آتی, ان کے مریدوں جیسا. تو آپ کا چرچا آپ کے شیخ کے ذریعے ہو رہا ہے. اب رہا یہ کہ ہمارے کردار اور ہمارے گھروں کی تربیت کو ہم بہتر کریں, کل میدان محشر میں بھی کھڑے رہے تو صوفی صاحب کے لوگوں کو اللہ عزت عطا. اس کی بھی تو تیاری رکھیے آپ. صرف اتنے میں خوش مت ہوئیے کہ ہمارے تمام صوفی صاحب کے پروگرام کی تعریف اور ان کے مریدوں کا ادب دیکھ کر نقشبندی نے کہا کہ خانقاہیں بہت دیکھی, لیکن صوفی صاحب کے مریدوں اور ان کے جلسے جلوس کو دیکھ کر سب سے الگ بات نظر آتی ہے. یہ بات بہت بڑی. 56 دیشوں میں بات کرنے والا احمد نقشبندی ہے, 56 دیشوں میں بات کرتا ہے, اور اس نے اجمیر کی دھرتی پہ ہماری بات کری, ہندوستان کے شہنشاہ کے دربار میں ہماری بات کی. کیا ہماری اتنی اوقات ہے؟ لیکن یہ سب کچھ ملا ہمارے شیخ کی وجہ سے. تو اس میں بہت جتنے آئے بہت بڑا رہا, بہت اچھا جلسہ. روڈ پر بھی آیا تو دنیا نے دیکھی کہ ہم نے شریعت کو اتنا مضبوطی سے پکڑا کہ باہر روڈ پر بھی آئے تو ہم نے دنیا کو شریعت کا پیغام دیا, بتایا کہ ہم اس طرح نکلتے ہیں. دنیا کو, ہر دربار والوں کو, وہاں جلوس کرنے والوں کو ہمارا میسج جا رہا ہے کہ بغیر گجائے بجائے کے بھی جلوس میں پبلک رہتی ہے, لیکن شریعت کی پاسداری تو کرو. تم شریعت کو مضبوط پکڑو, شریعت تم کو تھام لے گی. یہ ہمارا کمال نہیں, یہ شریعت مصطفیٰ کی طاقت. ان تمام آنے والوں کا میں اس بارگاہ سے دوبارہ, کیونکہ آج ہی تاریخ میں 1 مہینہ پہلے ہی ہوا, یہی دن تھا, یہی تاریخ تھی. میں مشکور ہوں تمام علاقے کے ان ذمہ دار حضرات کا, ان صاحب تعاون کا جنہوں نے لنگر میں بھی اپنی محبت کی, جو کچھ تھا اپنا پیش کیا, آئے قیام کیا,
اور اپنے شہر کے ترانے دنیا کو سنائے، خدمتیں کی. اس میں ہمارے دھانوڑے سے مخلص شخصیت والد محترم سے انتہائی محبت کرتے ہیں. آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں گلپوشی عامر بابا اللہ میں انہوں نے مسجد کی لائٹنگ، دربار کی لائٹنگ، اطراف اکناف کی لائٹنگ، مائک سسٹم، جو کچھ بھی آپ کو ڈیکوریشن نظر آیا، یہ ہے دھانوڑے کی شخصیت ہے. اللہ اکبر. جاری رہے. یہ خلوص کی، اس کی اپنے دل کی بات، اس کی نیت پر اس نے کیا تھا، دل سے کیا تھا. اتنا بڑا نظام روشنی کا، اللہ اس کی اور اس کی نسلوں میں روشنی عطا. آمین. آمین. اور اس کو پیچھے سے پروموٹ کرنے کے لیے کوئی ساتھ لگتا ہے تو ہمارے رضا پٹیل صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپنے شہر کا، اپنے مرشد کا کرنا پڑتا. یہ بھی ان کے اس کو ایک سپورٹ ہوتا ہے ہر آدمی کو. ہر آدمی اپنے دوست کی بات کو زیادہ قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن کون کس کے ساتھ رہے گا؟ حضور نے فرمایا وہ دوست کے ساتھ رہے گا، سبحان اللہ. دوست کے دین پہ ہوگا. تو جو دوست دین کی طرف رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مریدوں کو جہاں جہاں سے، میں کوئی ایک نام دو نام لے کر، ہر شخص ہر علاقے سے حضرت کے لیے آیا تھا، ان تمام کے گھروں پہ اللہ رحمتوں برکتوں سے فرمائے. اب رہی بات کہ محرم الحرام ہے، یہ سید الشہداء نے اس ایام میں زمین کے فتنوں کو جو جواب دیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ بارگاہیں آج آباد. ہر مسلح پر سید الشہداء امام حسین کا صدقہ، ہر ممبر رسول کی آبادی امام حسین کے سکون کی سبب ہے. مسجدوں میں پاکی اور طہارت اور خوف امام حسین کی وجہ سے، خانقاہوں کی آبادی امام حسین کی کربلا کے سبب ہے. میں اپنے تمام چاہنے والوں کو محرم کے عاشورہ 9 اور 10 کے روزے کی بھی خاص طور سے تاکید کرتا ہوں کہ 9 محرم کو، 10 محرم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. خانقاہ اس تعلیمات کو لے کے چلتی ہے. ہر مرد ہر عورت اپنے اپنے گھروں میں اپنے خاندان کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے پورے چاہنے والوں کو روزہ رکھائے، خود رکھے اور رکھائے. 9 اور 10 روزے کا اہتمام ہو، یہی خانقاہی تعلیمات. اور اس کو بڑا عظمت والا مہینہ دن کہا گیا، یوم عاشورہ. اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ یوم توسع، یہ برکت کا دن. تو اس کو بڑے تجب اہتمام سے منائیں، آپ روزہ رکھیں، جو بہتر ہو پکائیں. اور ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ بہتر سے بہتر پکاؤ اور تقسیم کرو 10 تاریخ کو. نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے بال بچوں کو اچھا کھلاؤ. اچھا کیا ہے؟ اچھا کیا ہے؟ تو اس کو پھر اچھی شکل دی گئی. شربت کا نام لیا کہ حسین، امام حسین کی بارگاہ میں ان چیزوں سے یہ معاملات، اس بارگاہ کو کس طرح سے نظر و نظرانہ پیش کرنا. تو اس میں یہ سب چیزیں آئیں. اسی میں سے ایک روٹ کا شکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روٹ کا کچھ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کیا ہے. تو اس گھرانے کو دودھ پسند تھا، میٹھا پسند تھا، اسی کو کسی خاص آٹے میں ملا کر کے اس کو کچھ صفائی اور پاکی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرنا. ایک اپنے اپنے علاقہ میں اپنے اپنے اہل اللہ نے، اکابر نے ان کو تربیت کی، اس کے سبب یہ روٹ کی نظم قائم ہوئی. یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں جس پہ شرک، کفر، بدعت اور اس پر فتوی بازی کرنے کی. اچھا کیا ہے؟ تو یہ اچھا ہے، سب سے ہٹ کے. تو کوئی سال بھر روٹ نہیں کرتا، لیکن رمضان جیسے ہی محرم آتے ہیں روٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ان کے لیے مختص کیا گیا، خصوصیت رکھی گئی اس ایام کی. تو ہمارے پاس 10 تاریخ کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے والد محترم ہم سب کو لے کر قرآن خوانی کی مجلس کیا کرتے. 10 کو روزہ رکھتے، قرآن کی مجلس ہوتی. اور ہم نے دیکھا کہ زوال سے پہلے قرآن کے لیے تلاوت کے لیے کھڑے ہو کر
ایک مخصوص انداز میں قرآن مجید کی ذکر اس کھڑے ہو کر اس مخصوص انداز میں تلاوت قرآن کی خاطر مجلسیں ہمارے پاس منعقد ہوتی ہیں. بہت آدھا گھنٹے کی مجلس رہتی ہے, بہت بڑی نہیں رہتی. آپ کو بھی اس میں شرکت کرتا ہے, آپ بھی آئیں تاکہ بزرگوں کی تعلیمات آپ کے گھروں تک. پھر آپ بھی اسی طرح اپنے بال بچوں کو, اپنی بیوی کہیں مت جائیں, اپنے کمرے میں, اپنے حجرے میں, اپنے گھر کے اندر اس انداز میں جو صوفی باصفا نے تلاوت قرآن مجید کی تربیت کی, اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا کرو ہر سال, تاکہ تمہارے بچے ہمیشہ سید الشہداء کی زندگی کو سمجھ کر اسی پر اپنا یقین رکھیں کہ ایمان کی حرارت حسین ہے, ایمان کی جان ہی حسین. اگر ہم آج دیکھیں نا, عذاب ہے کتنے ہیں, مصر ہے, ایجپٹ ہے, یمن ہے, شام ہے, مراکش ہے, کتنے دیش ہیں کھاڑی میں, کتنا پیسہ ہے, ان کی گاڑیاں, ان کے بنگلے, ایک میں بھی دم ہے کسی کافر سے بات کرنے. امریکہ کے تلوے دھو کے پیتے, اور ہم کسی ولی کے پیروں پہ ہاتھ لگاؤ بولے تو فتوے ہم پہ لگاتے ہیں. آج بے بس ہو کے رہ گئے. آج ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ صاحب کے پیغام پر ہم جمے ہوئے ہیں. آج کتنی طاقتیں ہمارے خلاف کھڑی ہوئی ہیں, ہماری بستیاں اجاڑ رہے ہیں, لیکن ہم میں جو جذبہ ایمان ہے کہ آج بھی ہم اگر اٹھ کے روڈ پہ آ جائیں تو حکومتوں کے کرسیاں ختم ہو جائیں. یہ جذبہ, یہ طاقت غریب نواز کی تعلیمات کی وجہ سے. آج ان کے پاس پیٹرول ہے, ان کو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے. ہم میں تو ہے, ہندوستانیوں میں ہے. اس وجہ سے ہے کہ ہم نے شاہد حسین کا, ہم نے, ہمارے غریب نواز نے بادشاہ حسین کا, ہم نے کہا حق ہے. یہی بات کا ہے. انہوں نے حسین کو بھلا دیا. آج انہوں امریکہ اور یہود کے قدموں میں بیٹھ گئے. ہم آج بھی ان کے دشمنوں کے سر پہ کھڑے ہوئے. یہ کیوں؟ کون سے لیڈر ہے ہمارے پاس؟ جھوٹے سے مارتے ہیں اگر کوئی کہے کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر ہیں. ہندوستان میں کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے, کوئی رہبر نہیں, کوئی پارٹی نہیں, کوئی تنظیم نہیں, کوئی تحریک نہیں, بس خواجہ ہے, اتنا ہی ہمارے لیے. پھر بھی کتنا پاور ہے, سوچنا پڑتا اس کو بھی 10 بار. ذرا سا قرآن میں آگے پیچھے بات کی, جب نکل گئے تو پتا چلا کس طرح سے ہوتا ہے یہاں کا انداز. لوگوں, جب تک ہم امام حسین کو پکڑ کے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو چکا نہیں. آج دبئی دب گیا, بحرین دب گیا, مسقط, دوحہ, مصر, ایجپٹ, یمن صاحب دب کے ختم ہو گئے. کیوں کہ ان کمینوں کے پاس حسین کی عظمت کو پاس نہیں رکھا. آج کتے بلی جیسی زندگی عربوں کی ہو گئی ہے. ان کو جھوٹی کی نوک پہ رکھتے ہیں ہم, اور مانتے ہیں ہم اس لیے کہ ہم خواجہ کے ہیں سب سے اوپر. اور حضور نے فرمایا جب تک تم میں جرأت ہوگی تم عرب اونچے ہوگے. جس دن سے تم میں خوف پیدا ہو جائے گا اس دن تم پیروں میں آ جاؤ. پیٹرول ہے, کپڑے ہیں, اسپرے ہے, خوشبو ہے, لیکن ایمان کی حقیقت نہیں ہے. نہ ہمارے پاس گاڑی ہے, نہ پیٹرول ہے, نہ کپڑے, پسینوں سے سرابور ہیں, لیکن جرأت وہی رکھتے ہیں جو ہم کو کربلا سے لے کے لا کر دینے والا معین الدین آج بھی اجمیر کی دھرتی پہ ہم کو نوازتا ہے. یہ 10 تاریخ ہی ہماری اصل ہے. جب تک ہم امام حسین کے ہو کے رہیں گے, جب تک ہم عروج پہ رہیں گے. اگر ہم نے کربلا کو بھلا دیا, اگر اس میں ہم نے اگر مگر کری تو ہمارا کوئی پرسان حال. ہم نے عربوں کو دیکھا کہ دھول چاٹ رہے ہیں, ہم ہندوستانی آج بھی شان سے جی رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم سید الشہداء کو مان کر ان کے ان ایام کو ہم بڑے طرز اہتمام سے یاد کرتے ہیں. اس لیے میں ایک واقعہ سنا کر بس بات ابھی چل کر کے. اچھا, کسی کی اسکارپیو ہے جو گھر کے سامنے لگائی ہے, اس کے لیے فون آ رہا ہے کہ وہاں ذرا ٹریفک جام ہو رہی ہے. کسی کی اسکارپیو ہے 1569 ہے کوئی ہمارا, واپس آ رہے ہیں.
जंग का पूरा अहवाल कुरान मजीद में है सूरह अहज़ाब की शक्ल में। खंदक की जंग भी कहते हैं, उसको दूसरे अल्फाज में खंदक की जंग कहते हैं। सहाबा इतना पहाड़ को खोदे कि कपड़े फट गए, खाने के लिए रोटी नहीं रही। हुजूर खुद फरमाते हैं, जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह भूख से यह हाल है कि हमने सर पेट पर पत्थर बांधे, हुजूर ने अपना कुर्ता उठाकर बताया, तुमने तो एक बांधा है बाबा, मैं तो 2 पत्थर बांध के बैठा, मेरे पास भी खाना नहीं। ऐसी जंग। फिर अल्लाह की तरफ से वो बात आई, सूरह अहज़ाब उसकी गवाही दे रहा है कुरान मजीद। वो वापस आकर जंग से कामयाब होकर वापस आए, मदीना पहुंचे। अभी सरे मुबारक को हुजूर पसीने से शराबोर है और जंग की सबब मट्टी में आलूद हो गया था। हुजूर अपना अमामा निकाल कर सर धोकर अभी जंगी कपड़े उतारना चाह रहे हैं, उतने में जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते और फरमाते या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि वहां हमला करो, उसके लिए आप जंग के लिए तैयार हो। हुजूर ने कहा जिब्राइल, हम इतने दिनों बाद थक के आए हैं, अभी तो मेरे सहाबा पीछे हैं, मैं आगे आ गया हूं, अभी उनको पीठ देख कर जमाना हुआ है उस जंग। खंदक की जंग से आए हैं, मेरे सहाबा को देखो कि कपड़े फट गए, उनके पहनने के लिए घरों में जाना है, भूख से हाल हमारे खराब हुए। ये और बात है कि फतह अल्लाह की तरफ से हो गई और हम अभी बाल धोकर अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म को पेश किया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता है कि बनु हुज़ैमा का पहले हिसाब करो, फिर घरों में दाखिल हो। अल्लाह का हुक्म आया है। बड़ा यहूदियों का गढ़ था वो बनु हुज़ैमा, उनका पहले हिसाब पूरा करो, फिर मदीने में घरों में दाखिल हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि पेट तो टेकते तो बेहतर होता, सहाबा जंग से बेहाल होकर पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंचे अभी पहुंचना है। तो जिब्रील फरमाते हैं अल्लाह का यही पैगाम है अभी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फौरन अपना अमामा बांधा और बिलाल को बुलाया। बिलाल कहाँ हो? बिलाल को बुलाकर कहा, बिलाल मस्जिद नबवी में खड़े होकर अजान दो। अजान बेवकत हुई, लोग दौड़ कर आए, या रसूलल्लाह ना जोहर ना असर, 11 बजे 10 बजे कैसी अल्लाह में आओ, अल्लाह का पैगाम है कि बनु खुज़ैमा पे हमला करना है। बस जैसे थे उसी वक्त सहाबा ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिनके पास कपड़े थे जैसे फटे थे, न घरों में दाखिल हुए, न बीवियों से मिले, न बच्चों के सर पे हाथ फेरा, क्योंकि जंग में जा रहे हैं, कुछ मार्केट को खरीदने नहीं जा रहे कि मिलके खाना के नहीं जाना। हो सकता तो वापस ही ना आए, बच्चे यतीम हो जाए, बीवियां बेवा हो जाए। लेकिन जब अजान हो गई, पैगाम हुजूर की जबान से सुन लिया कि बनु हुज़ैमा का हिसाब करना है, अल्लाह का यही पैगाम है। सारे के सारे जमा होके कहने लगे या रसूलल्लाह तैयार है, घोड़ों पे बैठे, घोड़ों पे बैठे। हुजूर ने कहा सवारियों पे तैयार हो जाओ, मैं निकलता हूं आगे। और हुजूर सबसे पहले घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। सहाबा जो थे वो सारे के सारे दौड़कर बगैर किसी को मिले के वापस अपने बगैर बच्चों के बीवियों को मिलेंगे, सीधा अपने तलवारों पे हाथ रखकर घोड़ों के साथ सब बंदी हुजूर के सामने। पीछे से जो आ रहे थे उनको मालूम हुआ, वो भी सब बंदी करके जब चले तो जिब्राइल मुस्कुरा के आसमान में कह रहा था, ए अल्लाह के रसूल, खुदा यही तो चाहता था आपसे कि आपकी उम्मत अगर मगर न करे, अगर आपकी अगर और मगर मूसा की कौम जैसा करते तो बर्बादी आ जाती। आज अल्लाह अर्श पर खुश है कि आपकी उम्मत के सारे सरदार और जितने सहाबा है दौड़कर बगैर अगर मगर के, मैं बच्चे को नहीं मिला, बीवी से मिलना था, कपड़े बदल के आना चाहता था, अभी खाना नहीं खाया, अभी ऐसा करके कुछ नहीं, या रसूलल्लाह हम तैयार है, लब्बैक कहकर जब निकले तो आसमान से लेकर जमीन तक अल्लाह की खुशी का वो बात हुआ। जिब्राइल ने फरमाया, हाँ अब देखता हूं, आओ या रसूलल्लाह अपने सहाबा को, उससे पहले हम फरिश्ते जाके बनु खुज़ैमा के खिले हिला के रख देंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सूफिया, फैज़ाने सूफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सोच पर फतह होती है। लोगों आज करेंगे उनकी बात, अरे जब मुर्शद से
جب اس بارگاہ سے آواز آئے یہ پلٹ کے مت دیکھا کرو، بلکہ صحابہ کی طریق پر، اہل اللہ کے سلیقے پر چلا کرو۔ صرف خدا وہ نہیں دیکھتا کہ جیتیں گے کیا ہاریں گے، تمہاری نیتوں پہ کھیل رکھتا ہے، باقی تو فرشتوں سے کروا دیتا ہے۔ آج ہم تیر تلوار پر، ہم کسی طاقت اور پیسے میں جی رہے ہیں، ہندوستان میں صرف ہم حسین کے ہیں اس لیے جی رہے ہیں۔ یہ سمجھانا تھا مجھے۔ ہم یہاں عزت سے کیوں ہیں؟ کون ہے لیڈر؟ کتنا بینک بیلنس ہے؟ ہمارے پاس کھیتیاں کتنی بچی ہیں؟ کچھ نہیں، حسین حسین ہے حسین۔ اور حسین کا بیٹا یہاں پہ معین الدین اور اس کا پوترا مخدوم یہاں پہ بیٹھا۔ وہ اچھا لگا مجھے جب وہ بجایا اس نے کہ مخدوم کی نکلی سواری، مزار میں حیات بیٹھا ہے، جاؤ مانگو تو صحیح، مخدوم خبر میں حیات بیٹھا ہے۔ تو حیات کی بقا کی بات صرف اہل سنت جانتا ہے۔ اسی کو ہم پیغام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی کو ہم مشرب و مسلک کہتے ہیں۔ کیوں؟ حقیقت سے ہم کو آشنا کرانے والے ہمارے بزرگان دین۔ تو نیتوں کی، اگر اس دن میں ایک گیا تھا یہ سارے قافلہ لے کر بیت المقدس پہ حملہ کرنے کے لیے، موسیٰ کی قوم کو بھیجا گیا، 40,000 عین جنگ کے میدان پہ جانے کے بعد کہنے لگے ہم کو نہیں لڑنا ہے اسے۔ کتنے؟ 40,000 پلٹ گئے۔ 3 مہینے تک راستہ بھٹکتے رہے، 3 مہینے تک گھوڑے دوڑاتے تھے، گھومتے تو وہیں آتے تھے جہاں سے نکلے۔ وہ وادی میں لے آ کے بتایا کہ بڑوں کا نہیں سننے کا نتیجہ ہے کہ وادی میں 40,000 گھوم گھوم کے واپس آئے۔ لوگوں اگر مگر کی دنیا مت کیا کرو، جب بھی کوئی بات آئے فوراً کرو، نیت میں ہاں کرنا ہے، اتنا آ جائے تو اللہ کی مدد فوراً ہے۔ ہم کہاں کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کہہ دے کہ ہاں ہو جائے گا سرکار، اللہ وہ بھی کر دے گا، اس کا بھی کر دے گا۔ یہ ہے جرت۔ ان جرتوں کو امام حسین کی زوائی اور نہیں سمجھا سکتا۔ ہم کربلا کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس تذکرے کو، اس تعلیمات کو، اس شہادت کو یاد رکھیں، اپنے گھروں میں روزہ رکھیں، اور بہتر سے بہتر ان کی ایصال ثواب کے شربت کی سبیلیں بانٹیں، روزہ رکھیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں امام حسین کے نام پر، اپنی اولاد کو امام حسین کی زندگی سمجھائیں۔ اس سے آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر عشورے کی دعوت قبول کرو تو میں آپ کا بھی تمام اہتمام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ وہ اس کو ایک کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجلس وہاں 11:30 سے 12 کے درمیان اس کو مکمل کر لیا جائے گا، آدھے گھنٹے میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو یہاں جمع ہونے کا بہتر، اور یہ سال ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں، عزتوں کا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نانو عباد محمد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسین جو پاس وفا کو رکھا، وہ حسین جس کے سجدے سے آئی صدا، بخش دے میرے نانا کی امت، خدا بخشی دے میرے نانا کی امت، خدا اس وفادار امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کو دھوکے سے کوپا بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمراج والراح والعلم، دافع البلاء والوباء والقهد والمرض والألم، اسمهم مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في القلم، سيد العرب والعجم، جسمهم مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافل الورى مصباح الظلام جميل الشيم شافي العمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه جبريل خادمه براق مركبه مراج سفره، سدرة المنتهى مقام قاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغالبين رحمة العالمين راحة العاشقين براد المشتاقين شمس العارفين اسراج السالكين مصباح محب الفقراء والغرب والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحة. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة مقاما محمود الذي. خیر اب تیری بارگاہ میں جو کچھ تلاوت قرآن مجید جس میں ایک قرآن مجید 500 مرتبہ سبحان اللہ 500 مرتبہ کلمہ طیبہ 5000 درود 5000 کلمہ 27 قل واللہ 5000 کلمہ احد نماز 1000 درود. جن لوگوں نے محبت کے ساتھ جو کچھ ذکر و اذکار کلمات و طیبات کا ورد کیا، پھول خوشبو چادریں لے کر پہنچے،
परवरदिगार आलम इस सारे अमल को, इन नियतों को तेरी अजीम बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे काबा तेरी बारगाह में इन तमाम को कबूल फरमा कर, इन तमाम का ईसाल सवाब बवसीले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इदम जमील अंबिया खुसूसन रूह मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जसद तरक़ल बिअनवर आपके अहले बैत इतरत शोहदान बद्र शोहदान उहद शोहदान सहाबा ताबईन तबा ताबईन खुलफाए राशिदीन फुक़हा मुज्तहिदीन मुर्शिदीन कामिलीन व आरिफीन शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी शाहमद कबीर शाहबुद्दीन ज़िंदा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर जमी सलासल से हो खुसूसन अशा खुशूक जहानी आने जहानी के इस्तिसानी अताए रसूल सूफी हिंद मखदूम सूफी अब्दुल्ला इब्राहिम इब्न रहमत सैयदा ईरानी माँ सरकार की बारगाह में कबूल ऐ रब इसकी बरकत से उनके दर्जात में बुलंदी अता सकीन रहमत का नुज़ूल फरमा तजर्रुद में तसर्रुफ में इजाफा दर इजाफा फरमा करें हमारे या शायखान तरीक़ नदरानी अक़ीदत को कबूल फरमाए। सरकार तमाम आए हैं आपके परवाने तमाम उर्स का सिलात मुहर्रम की नए साल की इब्तिदा की दरबार से कर सबके घर में साल भर बरकत हो, सेहत हो, इज्जत हो, परेशानियों से दवाखानों की जिंदगी से ईमान की दौलत से हज उम्रा की सादत नसीब अल्लाह उसके रसूल के दीदार से मुशर्रफ जो नाखत खदा लड़के लड़कियां शादियों के रह गए उनकी शादियों जो बीमार आए हैं उनको शिफाई कामिला अजलात जो आपके चाहने वाले इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत और नजात तबाक के लिए खैर हो, घरों में रहमतें बरकतें इज्जतें नसीब। घरों में मोहब्बत नहीं है तो आपके इस दूध के सदक़े में सबके घरों में मोहब्बतें हो, हर तंगी से महफूज फारिगुल बाली हो, खुश हदर आलम इस्लाम में सुकून हो, ग़लबा उरूज नसीब बामुराद बाफैज़ बाकरम रखे सके गलतियों को उठाइए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन ला इलाहा इल्लल्लाह की दोस्त चारों दिन क़िबला की दोस्त चारों दिन सबसे क़िबला की दोस्त चारों दिन पिराने में सरकार की दोस्त चारों दिन पिराने में सरकार की दोस्त चारों दिन पिराने में सरकार की दोस्त चारों दिन
अरे भाई आइए इधर। ए यार ये केक लिए ना बस, बाकी के कोई मिलन दो ना। रास्ता छोड़ो तुम्हारे पहले मटन मारा है, हाँ तुम्हारा पता नहीं था, ऐसा ऐसा। गड़बड़ फोन उठाया बंद हो। जास्त मंगा 10 मिनट से बिछाने में नहीं नमाज और दूसरे बड़ी आगे पढ़ते तो देने का 5 नहीं है वही तरह इधर जल्दी आ जा। ले पकड़ खा ले पकड़। गिलास बताओ। बताओ ला गिलास खाई ले। हां तो वही चित्र अंदर से। चलो उठा 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 जल्दी 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 ले जाओ। ले ले। ला जल्दी जल्दी ले गाइस गाइस। चांद 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 ले रे। एक जल्दी गिलास